आज जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर में, तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे डिस्कशन करेंगे कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, फिर आर्किटेक्चर क्या है, और हमें सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर या डिज़ाइन क्यों बनाना पड़ता है अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्यों हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो सेकंड पार्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, इस पे हमें क्यों फोकस करना पड़ता है, और इस आर्किटेक्चर का एप्लीकेशन को सही तरीके से मुकम्मल करने में, कंप्लीशन में क्या रोल है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का क्या रोल है कि क्यों हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हम डायरेक्ट रिक्वायरमेंट्स को उठा के प्रोग्रामर को क्यों नहीं पकड़ाते कि हम आर्किटेक्चर में जाते हैं और रिक्वायरमेंट्स जब हमें क्लियर हो जाती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो फिर उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम उठा के हम क्या करते हैं, पर फिर उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम डिज़ाइन उनके बनाते हैं, और डिज़ाइन बनाने के बाद फिर वो कहीं जाके उसको प्रोग्रामर इम्प्लीमेंट करता है। तो सब कंक्लूजन पहले लेक्चर पर भी हमने डिस्कशन की थी कि घर बनाने के लिए आर्किटेक्ट से नक्शा बनाना पड़ता है, और फिर वो नक्शा ठेकेदार इम्प्लीमेंट करता है। तो इसी तरह रिक्वायरमेंट्स जब हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, स्पेसिफाई हो जाती है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो डायरेक्ट हम डिज़ाइन फेज में भेज देते हैं, उसका आर्किटेक्चर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वगैरह। तो प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है, फिर रिक्वायरमेंट्स को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। हमें पता चलता है कि कस्टमर क्या चीज़ बनाना चाहता है और किस तरह वो इसको बनाना चाहता है। ये चीज़ें हम श्योर कर लेते हैं, और ये चीज़ इसका भी पता चलता है, पता चलाना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट, जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, बेशक वो कोई वेबसाइट है या कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या कोई गेम वगैरह है, उसने क्या काम करना है। उसने मार्केट में compete करना है या प्ले स्टोर में अपने उसको डालना है, या किसी के लिए आप बना रहे हैं, जो भी किस्म का हो, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ये सब कुछ हमने कहाँ पे करते हैं, ये हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग पे करते हैं। जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, सब चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, फिर उसकी स्पेसिफिकेशन भी कर लेते हैं, ये भी हो जाती है, तो फिर कहीं जाके हम उसका डिज़ाइन बिल्ड करना शुरू कर लेते हैं। उससे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। जब डिज़ाइन बनाते हैं सिस्टम का, तो हम सिस्टम को, एप्लीकेशन को जो बनाने जा रहे हैं, हम उसको हिस्सों में डिवाइड करके कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिकम्पोज द सॉफ्टवेयर इनटू मॉड्यूल्स विद इंटरफेसेस, के पता चल जाए कि ये बैक एंड इंटरफेस है, फ्रंट एंड है, डेटाबेस में कितनी टेबल चाहिए, ईआरडीज बनाने हैं, ये सब ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाती हैं। फिर जाके एप्लीकेशन का बिहेवियर, हाई लेवल बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसने इंटरेक्शन, उस एप्लीकेशन के अंदर जितने मॉड्यूल्स हैं, कितनी क्लासेस बन सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डिज़ाइन से पता चलेगी। नॉन फंक्शनल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब है कि कितना वो रिलायबल है, कितना ये सुटेबल है, कितना ये इफिशिएंसी इसकी कितनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमें, आप सॉफ्टवेयर हाउस में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको टास्क दिया गया है, बेशक आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं या पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ इन चार चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ता है कि आपने जिस कितने बजट में ये काम उठाया है, और उसकी स्केड्यूल क्या है, कितने टाइम में और कितने बजट में। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है। ज़्यादा टाइम वाला काम है तो मतलब कि उसको बजट भी देना होना चाहिए। बजट तो मुझसे मुराद वही कास्ट है कि कितनी लागत किस पे आएगी। लागत आने का मतलब हमारे पास ये है कि आपने उसके साथ निगोशिएट किया है, स्टेक होल्डर के साथ, कि उतने कॉस्ट में आपने उसको क्वालिटी प्रोडक्ट देना है। रोबस्ट नहीं होगा वो, फ्यूचर में वो अपडेट होगा, वो उसमें ये खूबी होगी कि उसमें चेंज एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होगी, उसमें रोबस्टनेस नहीं होगी। ठीक है ना। दूसरा है फॉल्ट टॉलरेंस वर्सेस साइज। कि फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब ये है कि वही कि इसमें कोई मसला आता है, ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसका साइज जो है वो भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए, सिक्योरिटी कितनी है, ऑपरेशनल लिहाज से उसकी एफिशिएंसी कितनी है, जिसको हम स्पीच कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स को हमने
ڈیزائن میں اس کو ماڈل کرنی ہوگی. ماڈل کرتے ہیں ان کے ہم ڈیزائن بناتے ہیں مختلف اینگل سے. یو ایم ایل یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج میں اس کے ڈیزائنز بنا کے کلاسز ان کے ایٹریبیوٹس ان کے ممبر فنکشنز ہر ایک کلاس کے اندر ایک سنگل انٹیٹی وہ اس کے آبجیکٹس بن جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئی ہمارے پاس. تو ریکارڈ جو بھی آپ ڈیزائنز بنائیں گے سافٹ ویئر ڈیزائن سافٹ ویئر آرکیٹیکچر سافٹ ویئر ڈیزائن سے مراد وہی بیک اینڈ. ٹھیک ہے نا. بیک اینڈ یو ایم ایل جس میں ہمیں زیادہ تر انفارمیشن ہوتی ہے اور سافٹ ویئر آرکیٹیکچر سے مراد ہے کہ اس میں تھوڑی سی انفارمیشن ہائڈ رہتی ہے تو اس کو ہم فرنٹ اینڈ سے ملا دیتے ہیں کہ اس میں فرنٹ اینڈ انفارمیشن ہمیں ہوتی ہے اور سافٹ ویئر ڈیزائن میں کوڈنگ کی طرف اس کا رغبت زیادہ ہے. تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کو آپ نے ڈاکومنٹ کی شکل میں ریکارڈ کرنی پڑتی ہے. ہمیں ایک ہارڈ ڈاکومنٹیشن لکھنی پڑتی ہے کہ بعد میں آپ اس کو ٹریس اپ کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ پروڈکٹ کس طرح بنا ہے, کتنے ٹاسک آپ نے کیے ہیں, کون کون سے ماڈیولز کو ملا کے آپ نے بنائے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو پاس ڈاکومنٹیشن میں ریکارڈ میں ہوں گی تو پھر ڈیزائن سے جب آپ پروگرامنگ میں جائیں گے, ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ ڈیزائن سے جب آپ امپلیمنٹیشن میں جائیں گے وہ پھر پروگرامر کو آسانی سے آپ سمجھا سکیں گے. تو یہ کیا ہوگی جہاں پہ ریکوائرمنٹس ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے ڈیزائن شروع ہوتا ہے کہ ریکوائرمنٹ سے آپ اسموتھلی ٹرانزیشن کر لیتے ہیں آرکیٹیکچر کی طرف ڈیزائن کی طرف. پھر وہاں سے آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا ہے ارلی سٹیج آف ڈیزائن پروسیس ہوتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں اسپیسیفیکیشن اور ڈیزائن پروسیس کے درمیان لنک بلڈ اپ کرتے ہیں. اسپیسیفیکیشن کس چیز کی ریکوائرمنٹس کی فنکشنل اینڈ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس آپ نے بالکل کرسٹل کلیئر کر دی. اب ان ریکوائرمنٹس کو آپ نے ڈیزائن میں ماڈل کرنی ہوتی ہے. وہ ڈیزائن کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا. ای آر ڈیز بنانی ہے, ٹیبل آپ نے ڈیٹا بیس میں ٹیبل بنا دیا, ان کے ای آر ڈیز بنا دیں, ان کا یوز کیس ڈائیگرامز بنا دو, ان کا سیکوینشل ڈائیگرام بنا دو, کلاس ڈائیگرام بنا دو. یہ سارے ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمیں ڈیزائن بنانے کے ٹیکٹکس ہیں. جہاں ریکوائرمنٹ ختم ہوتی ہے ڈیزائن اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پیرل دونوں آپ اس میں جا رہے ہوتے ہیں. کچھ اسپیسیفکیشن ایکٹیویٹیز بعد میں بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے with the interruption of the primary stakeholder. پرائمری اسٹیک ہولڈر کون ہے؟ وہی کسٹمر ہے جس کے لیے آپ اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں. اس میں میجر سسٹم کمپوننٹس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے, ان کے درمیان کمیونیکیشنس کے بارے میں. میجر سسٹم سے مراد ہے وہی آپ کا سافٹ ویئر جو آپ بنا رہے ہیں. سسٹم کمپوننٹس کیا ہے, فرنٹ اینڈ میں کون کون سی چیزیں ڈالنی چاہیے, کتنے پیجز ہونے چاہیے, ڈیٹا بیس میں کتنے ٹیبلز ہونے چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ پرائمری کیا ہے, سیکنڈری کیز کیا ہے, وہ سارا ہمیں ای آر ڈی سے پتہ چلتا ہے. بیک اینڈ میں آپ نے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا ہے, کون سی لینگویج آپ نے یوز کی ہے, کون سے ٹولز آپ نے یوز کی ہیں, ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے, یہ ساری کمیونیکیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. ایڈوانٹیج آف ایکسپلسٹ آرکیٹیکچر. ایکسپلسٹ کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایکسپوز ہوتا ہے, کہ ایک ایکسپوز آرکیٹیکچر آپ بناتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے, بالکل اس میں کچھ چیز ہائڈ نہیں ہوتی. تو ریکوائرمنٹ سے آپ جب ڈیزائن بناتے ہیں, جب بھی آپ بناتے ہیں آپ نے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہتے ہیں, اس سے بار بار ڈسکشن کرتے ہیں, اس سے انپٹ فیڈ بیک لیتے ہیں کہ آپ یہ آرکیٹیکچر بنا رہے ہیں, آپ یہ میں نے یہ پارٹ بنا دیا, آپ اس کو بھیج دیتے ہیں, پھر وہ اس کو ڈسکس کرتا ہے, جو چیزیں ایڈ ریموو کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہے. سسٹم کو کس طرح انالائز کیا جاتا ہے, سسٹم کو اس طرح انالائز کیا جاتا ہے کہ آپ تو ریکوائرمنٹس کو کی ماڈلنگ کر رہے ہیں انٹو ڈیزائن, سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اس کا بنا رہے, ای آر ڈیز میں یو ایم ایل ڈائیگرامز یوز کیس وغیرہ میں آپ اس کو ماڈلنگ تو کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کمپیئر بھی کر رہے ہیں. نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کہیں آپ اس کو تو ڈیویٹ نہیں کر رہے ہیں. جو ڈیزائن آپ بنا رہے ہیں کیا یہ ریلائبل ہے, کیا اس کی ایفیشنسی یہ پروڈکٹ جس طرح اسٹیک ہولڈر چاہتا ہے آپ اسی طرح بنا رہے ہیں, اس کی سوٹیبلٹی کیا ہے, یہ کتنا ایفیشینٹ ہے, یہ کتنا ریلائبل ہے, یا کتنا کمپیٹیبل ہے, کیا آپ کے اپنے پروڈکٹ کی نان فنکشنل خصوصیات جو ہے اس کو تو کئی اگنور نہیں کر رہے ہیں. تو اسی کے بیسس پہ آپ سسٹم کو انالائز کر رہے ہیں. لارج اسکیل ری یوز کا مطلب ہے کہ آرکیٹیکچر کہ جو آرکیٹیکچر آپ ترتیب دے رہے ہیں یہ اس میں فردر اور جگہ پہ یہ استعمال ہو سکتا ہے. ان کے فار ایگزامپل کچھ ماڈیولز آپ ری یوز میں لا سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو ڈیزائن سے پھر آپ پروگرامنگ میں جاتے ہیں, امپلیمنٹیشن سے پھر آپ ٹیسٹنگ میں جاتے ہیں, جہاں پہ ہم یونٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں,
ایگریگیٹ ٹیسٹنگ کرتے ہیں جس کو ہم انٹیگریشن ٹیسٹنگ کہتے ہیں. پھر آپ اس کو آپریشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے پروڈکٹ جو میں نے بنایا اس کا رن ٹائم پہ آپریشن کیا ہے اور ایفیشنسی کیا ہے. تو پھر اپنے اپلیکیشن کو جب آپ سسٹم پہ انسٹال کر لیتے ہیں تو سسٹم ٹیسٹنگ آپ انشور کر لیتے ہیں. پھر اگر وہ بالکل کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہے تو پھر وہ اپروو ہو جاتا ہے. پھر اس کو بعد میں مینٹیننس اور ڈاکومنٹیشن میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ سارے فائدے اس میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس. آرکیٹیکچر ایکسکیوز ہمارے می پاس. سر. جی سر یہ لارج اسکیل یوزیبل اس پر تھوڑا ہاں سمجھائیں لارج جو اسکیل. پریویس سلائڈ میں. The architecture may be reusable across a range of systems. ٹھیک ہے نا. لارج اسکیل ریوز کا مطلب ہے اس کا تعلق اوپن سورس ڈیولپمنٹ سے ہے. آپ جو بھی اپلیکیشن بناتے ہیں یا سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں ہم اسکریچ سے کچھ بھی کام نہیں کرتے ہیں. گوگل پہ سب کچھ بنا بنایا ہمیں مل جاتا ہے. اگر وہاں پہ نہیں آپ نے سال 2 3 سال 5 سال کام کیا ہے تو آپ کے پاس اپنے اتنے سولوشنس پڑے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی آپ کو ٹاسک مل جاتا ہے. اسی سولوشن میں 5 10 منٹ میں آپ وہ کام آسانی سے ڈھونڈ کے کسٹمر کو دے سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بنانے جا رہے ہیں جس کا ڈیزائن بناتے ہیں پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو صرف اس پروڈکٹ تک محدود نہ کر لیں بلکہ لارج اسکیل آپ اس نیت سے بنا لیں کہ میں نے اس پروڈکٹ کو 10 نہیں بلکہ 100 جگہوں اور پہ بھی یوز کرنا ہے. سمجھ آ گئی نا جی سر. کہ میں نے اس کو ری یوز میں لانا ہے فردر اور بھی صرف میں اس ایک کسٹمر کے لیے نہیں بنا رہا بلکہ اس کو میں نے لارج اسکیل ری یوزیبل بنانا ہے اپنے لیے. کیونکہ میں نے انڈسٹری میں جب تک زندگی ہے 70 80 سال تک جب تک میری زندگی ہے میں یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ سیو کرتا جاؤں گا اور ری یوز میں اس کو لاؤں گا. فردر اور کسٹمرز کو چاہیے ہوں گے اور کو چاہیے ہوں گے تو فرسٹ ٹائم آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. جب آپ کے پاس آلریڈی بڑے بنے سولوشن آ جاتے تو ان کو اپنے ری یوز میں لانا ہے. تو اس نگاہ سے جو بھی اپلیکیشن آپ نے بنانا ہے اسی نگاہ سے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی نا. جی سمجھ رہے سر. ہیں. ہاں اس کی طرح ہے کہ جو فار ایگزامپل میں آن لائن یہ لیکچر لے رہا ہوں نا تو اس ہر ایک لیکچر پہ مجھے اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کو چڑھا لوں اور اس کو میں بار بار ری یوز میں لے آؤں. اگر اس طرح ٹائم آ جائے یوٹیوب چینل پہ بھی ڈال دوں اور اسٹوڈنٹ نیکسٹ سیمسٹر اسٹوڈنٹس کو انہی لیکچرز کو بھی دوبارہ اپلوڈ کروں نیا بھی اپلوڈ کر لوں اس کو بھی ری یوز میں لاؤں. تو اس طرح سافٹ ویئر سولوشنز بھی ہم اس طرح ماڈیولز بنا دیں اس طرح اپلیکیشنز بنا دیں کہ وہ لارج اسکیل پہ ایکسیپٹیبل ہو اور ری یوز کر سکے آپ فردر فیوچر میں انڈسٹری میں. جب آپ انشاءاللہ جوائن کریں گے نا پاکستان میں کسی انڈسٹری میں یا یورپ کنٹریز میں کسی اریکسن وغیرہ اور بڑی کمپنیز کو جوائن کریں گے تو وہاں پہ سارا کام کیا ہوتا ہے ری یوزیبل سولوشنز کو ری یوز میں لاؤ. کیونکہ بڑا کام بھی آپ سے وہ کچھ کم ٹائم میں مانگیں گے. جب کم ٹائم میں وہ کیوں مانگتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سب کچھ اوپن سورس پڑا ہے سمپل آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے سرچ کرنا پڑتا ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے اور جو ڈاکومنٹیشن آپ کو باس نے دی ہوتی ہے اسی ڈاکومنٹیشن کے مطابق اس ایپلیکیشن کو آپ نے ڈالنا ہوتا ہے. ابھی سمجھ آ گئی عمر. جی سر. آرکیٹیکچر اور اینڈ سسٹم کیریکٹرسٹکس کیا کہ ہاؤ دا سسٹم مسٹ بی ڈیزائن ٹو اچیو کہ ہمیں ایک سسٹم کو کس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ اس میں نان فنکشنل یہ اس کو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس جو 7 انہوں نے لکھی یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں. ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ ایک اپلیکیشن کی ہے فار ایگزامپل فیس بک کی فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ اس میں پکچر اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں کچھ دیکھ سکتے ہیں لائک کا بٹن ہے کمنٹ کا بٹن ہے مختلف قسم کے آپ جو ڈائریکٹلی آپ کو وہ رسپونڈ کرتا ہے ایک اپلیکیشن وہ فنکشنل ہے. اور جو انڈائریکٹلی جو آپ کسی اپلیکیشن کی جس طرح ہم کہتے ہیں انسان کی سیرت کے مطابق بات کرتا ہے کہ یہ کتنا اس کی سیرت یہ کتنا نیک سیرت ہے اس کی ہائٹ کتنی مطلب کہ سیرت کے بارے میں جتنی خوبیاں ہوتی ہے وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں جاتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اپلیکیشن پرفارمنس وائز کس طرح ہوگا سیکورٹی وائز کس طرح ہے سیفٹی اس میں کتنا ہے یہ کتنا ریلائبل ہے کتنا اویلیبلٹی اس کی ہے مینٹینیبلٹی ہے کوالٹی ہے یہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹ میں آ جاتی ہے جب بھی آپ ایک سسٹم کو ویب سائٹ بنا رہے ہیں یا کوئی چیٹ اپلیکیشن ہے کوئی گیم ہے جو بھی ہے وہ بنا رہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو بار بار دیکھنی پڑتی ہے کہ پرفارمنس وائز کس طرح ہوگا جس طرح کسٹمر چاہتا ہے
جو جس کو ہم پرائمری اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں، یہ اسی کی اس کے جو مطالبات ہے اس کے مطابق پرفارم کر رہا ہے کہ نہیں، سیکیورٹی کیا ہے، جو چیز ڈیٹا آپ اس پہ ڈال رہے ہیں کہیں سے ہیک تو نہیں ہوگا، سیفٹی وائز کیا ہے، سیفٹی اور سیکیورٹی آپ اس میں انٹر لنکڈ ہے کہ سیفٹی کیا ہے. فار ایگزامپل فیس بک میں نہ سیکیورٹی ہے نہ سیفٹی ہے، یہ تو آپ کو وہاں سے کلیئر ہے. جو اپلیکیشن آپ بنا رہے ہیں سیفٹی سیکیورٹی کیا ہے، یہ ریلائبل ہے، مطلب ہے کسی دوسرے بندے جو اب اس کو استعمال کر رہا ہے اس کو یہ خاطر خواہ فائدہ دے رہا ہے یا نہیں. اویلیبلٹی کیا ہے کہ پلے اسٹور پہ آسانی سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس میں کچھ مسئلہ آ جاتا ہے، آپ نے انسٹال کیا ہے، وہ فنکشن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، دوبارہ آپ اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں، مینٹین کر سکتے ہیں یعنی کوالٹی لحاظ سے کیا ہے، گرافکس اس کی کیا ہے، کس طرح ہینگ تو نہیں ہوتا، آپ کے سسٹم پہ زیادہ بوجھ تو نہیں ڈال رہا. یہ ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے جب بھی آپ ریکوائرمنٹ سے ڈیزائن بنائیں گے یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج میں، جس میں ہم بلاکس بناتے ہیں. ٹاپ پہ کلاس کا نام ہوتا ہے، درمیان میں اس کے ایٹریبیوٹس، اینڈ میں اس کے ممبر فنکشنز. تو پھر ان ڈیٹا کو آپ ای آر ڈیز بھی بنائیں گے. فار ایگزامپل آپ اس کو کلاس ڈائگرام بھی بنا سکتے ہیں، سیکوینشل ڈائگرام بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ سارے ڈیزائن ٹیکٹکس ہیں، ریکوائرمنٹس کو ہم اس میں ڈیزائن کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنا پڑتی ہیں. جب آپ اس نے یہ تہیہ کیا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس نے مارکیٹ میں سروائیو بھی کرنا ہے، اس کے کمپیٹیٹرز بھی بہت زیادہ ہوں گے. پلے اسٹور پہ صرف آپ کی اپلیکیشن تو نہیں ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے پلے اسٹور پہ میں ڈال رہا ہوں، نہیں بلکہ آپ کی کمپیٹیٹر ہزاروں میں ہوں گے. آپ نے ہزاروں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی طرف لوگ کیوں راغب ہو جائیں، کیوں ڈاؤن لوڈ کر لیا، کیوں اس کے ویوز زیادہ بڑھ جائیں. تو وہ ساری چیزیں، وہ لمیٹیشن آپ نے باقی میں ڈھونڈنی ہے اور اپنی اس میں وہ ساری چیزیں فیٹ کرنی ہے. آرکیٹیکچرل ڈیزائن پروسیس کیا ہے، جس میں ہم پہلے سسٹم کو اسٹرکچر کرتے ہیں، سیورل پیسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ملٹیپل ماڈیولز میں ڈیکمپوز کرتے ہیں، اس کے سب سسٹم بناتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں پیرنٹ، اس کے پیرنٹ ماڈیول ہوتا ہے، پیرنٹ ماڈیول میں کام اس کے انہیریٹنس اپلائی کرتے ہیں، بائنری یا سنگل یا ملٹیپل، اس کے 2 بناتے ہیں، 2 سے پھر 4 بناتے ہیں، 4 سے پھر 8، 8 سے 16، اور پھر نیچے چھوٹے چھوٹے ماڈیول پہ آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو سسٹم اسٹرکچر کہتے ہیں. آپ جو کبھی کریں گے آپ نے ایز اے پروگرامر چھوٹے چھوٹے ماڈیولز کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے جب بڑے پروجیکٹ کے ساتھ آپ کا واسطہ ہو جائے. کنٹرول ماڈلنگ کا کیا مطلب ہے کہ جتنے ماڈیولز آپ کے سسٹم کے انہیریٹنس کے تھرو بنے ہیں، بائنری 5، 10، 8، 20 جتنے ماڈیول، ان کے درمیان ریلیشن شپ آپ نے کس طرح اسٹیبلش کرنا ہے. اور ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ اس میں ان کے درمیان جو ڈیٹا شیئر ہے وہ آسانی سے ہوتا ہے یا نہیں. اور وہ آپ ایکسس اسپیسیفائر سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 3 ایکسس اسپیسیفائر ہے، پبلک، پرائیویٹ اور پروٹیکٹڈ. ڈیٹا آپ نے پیرنٹ ماڈیول میں رکھا ہے، یہاں پہ وہ ڈیٹا سارے آپ نے پبلک رکھا ہے، تو نیچے جو اس کے چائلڈ ہے وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ فرینڈلی ہے. اگر پیرنٹ چائلڈ میں آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ پرائیویٹ رکھا ہے تو چائلڈ جو اس کے ہے وہ اس ماڈیول کے ڈیٹا پہ ایکسیس نہیں کر سکتے. تو ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے، وہ ویک ہے. تو یہ کنٹرول ماڈلنگ اس کی بات کر رہا ہے. ماڈولر ڈیکمپوزیشن کیا ہے، یہ وہی سسٹم اسٹرکچرنگ ہے، مگر سسٹم میں ہم کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم نے پورا عباسی یونیورسٹی کو 2 حصوں میں اسٹرکچر کر دیا. اسلام آباد کیمپس، پشاور کیمپس میں. پشاور کو میں نے فردر ڈپارٹمنٹس میں، سی ایس ڈپارٹمنٹ، سول ڈپارٹمنٹ، الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ، فارمیسی، بس اتنا میں نے اسٹرکچر کر دیا. اب اس کو سی ایس کو میں اور بھی ماڈولر ڈیکمپوز کرنا چاہتا ہوں. سی ایس میں کیا کر سکتا ہوں، سافٹ ویئر انجینئرنگ علیحدہ کر دیا، کمپیوٹر سائنس علیحدہ کر دیا کہ 4 سیمسٹر کے بعد دونوں کی راہیں جدا ہو جاتی ہیں. تو پھر میں نے سی ایس میں کیا کر دیا، اس کو فردر میں نے 8 سیمسٹر میں ڈیوائڈ کر دیا. فرسٹ سیمسٹر، سیکنڈ، 8 تک میں نے اس کو لے کے چلا گیا. پھر ہر ایک سیمسٹر کو میں فردر اور ماڈیولز میں سیکشنز وائز ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر نیچے جب سیکشن میں آپ پہنچ جاتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر ڈیزائن آرکیٹیکچر کا سیکشن سی اے سیکشن ہے، اس میں 15 ہے، 20 ہے اسٹوڈنٹ ہیں. مجھے اس میں وہ اسٹوڈنٹ چاہیے جن کا جی پی اے 2.5 سے زیادہ ہے، اور جن کا 2.5 سے کم ہے. 2.5 سے زیادہ ہے ان کا علیحدہ گروپ بنا، 2.5 سے کم ہے ان کا علیحدہ گروپ بنا دو. 2.5 سے جو کم ہے ان کے ساتھ آپ اور ڈسکشن کر لیں کہ ان کا جی پی اے ایک سیٹ
اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ماڈولر ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں. ایک چیز کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, سسٹم اسٹرکچر ہو گیا, اسے 4 یا 5 پیسز بن گئے, ان 5 کو فردر 15-20 پارٹس ماڈیولز میں ڈیوائڈ کیا, وہ ڈیکمپوزیشن اس طرح ہو گیا سب سسٹم. تو پھر اس کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. پورے اباسین یونیورسٹی کا جو آپ ڈیٹا بیس اٹھا لے اور یک بیک وقت سارے اس کو میں ڈیٹا سرچ کرنا شروع کر دے تو مشکل ہو جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیں, پھر ایک سیکشن تک پہنچنے کے لیے ہم اس کو ڈیکمپوز کر لیں, اور پھر جا کے آپ نے اس کے ساتھ جو بھی کمپیوٹیشن کرنی ہے وہ اس پہ کمپیوٹ کر لیں. تو یہ کیا ہے, آرکیٹیکچر ڈیزائن, جو بھی آپ نے ڈیزائن بنانے ہو اس کا اسٹرکچر کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی سافٹ ویئر کا ڈیزائن, جو سول انجینئر والے لوگ ہوتے ہیں جو گھر بناتے ہیں وغیرہ, آرکیٹیکٹ انجینئر جو ہوتا ہے, جو چیزیں ہم ڈسکس کرنا ہے ڈیکمپوزیشن بلا بلا, تو وہ کیا کرتے ہیں, گھر کی ڈیکمپوزیشن کس طرح کرتے ہیں, پورے گھر کو ڈیوائڈ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل یہ فرنٹ لائن ہو گیا, یہ اتنے رومز ہو گئے, اس میں اتنے ڈریس باتھ ہو گئی, یہ کچن ہو گیا, یہ بلا بلا. پھر ہر ایک روم میں اس کو فردر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ بڑی کھڑکی یہاں پہ آئے گی, ویڈth کتنا ہے, لینتھ کتنا ہے, اس میں الماری کہاں پہ رہے گی, بلا بلا. تو وہ اس کی ڈیزائن کر رہے ہیں. تو ایگزیکٹ اس کو اگر آپ اپنی اپلیکیشن ڈیزائن کے ساتھ کمپیئر کر لیں, ہم بھی اسی طرح کام کرتے ہیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر. لیکن جو بھی آپ نے ڈیزائن بنانا ہو, اس پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. 3 چیزوں کو ہر حال میں اپنے ذہن میں بالکل رٹھا لگانا ہے کہ میں نے ایز اے سافٹ ویئر انجینئر ان 3 چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. پہلے یہ ہے کہ پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے, جس طرح کسٹمر چاہتا ہے آپ نے اس کوالٹی کو ہر حال میں اسی طرح ڈیلیور کرنا ہے. دوسرا جو ٹائم, جو اسکیجول ہے, اس نے آپ کو بتایا کہ 3 دن میں, 2 دن میں, 10 دن میں مجھے یہ پروڈکٹ چاہیے, آپ نے اسی کے اندر اس کو ڈیلیور کرنا ہے. تیسرا بجٹ, کہ پیسوں پہ بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. آپ کا فری لانسر پہ $1000 پہ بات ہوا ہے تو $1000 پہ ہی آپ نے اس کو یہ کام کمپلیٹ کر کے دینا ہے. کاسٹ کتنا آئے گا, کتنے ٹائم میں میں نے یہ کرنا, اور کوالٹی. تو یہ 3 چیزیں ایز اے سافٹ ویئر انجینئر کے لیے کیا ہے, زندگی اور موت کی وہ جنگ ہے, کیس میں آپ نے کمپرومائز نہیں کرا. تو جب بھی آپ کے کسٹمر آتے ہیں فری لانسنگ پہ آپ کو لوٹاتے ہیں, تو آپ نے اپنے آپ کو اسی ٹائم پہ اس کو ان کے ساتھ اتنی بحث نہیں کرنے کہ وہ بھاگ جائے. ان کو آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو آپ نے ایگری کر کے, وہ اس طرح ایگری کرنا ہے کہ آپ سب سے بیسٹ ہے اور سب سے بیسٹ پروڈکٹ اس کے لیے ان کم داموں پہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کسٹمر پہلی, اس میں آپ نے کسٹمر بنانے, کسٹمر بن جائے پھر بھی آپ اس کو سنسیئر طریقے سے آپ نے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ وہ بھی مڈل مینز ہوتے ہیں, باہر کسی اور سے $1000 پہ کام اٹھا لیتے, آپ کو وہ پھر $1000 والا کام آپ سے $400-500 پہ کرواتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی ٹائپ کے بندے ہوتے ہیں. تو کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا, یہ ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے. کوالٹی موسٹلی آرگنائزیشن کی پریورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ ہوتی ہے, اور ایک اچھا ڈیزائن جو ہے وہ زیادہ موسٹ ایفیشینٹ, چیپیسٹ, موسٹ مینٹینیبل, موسٹ ریلائبل پروڈکٹ جو ہے اس سے بن کے آتا ہے ایک اچھے ڈیزائن سے. ایک گھر کا اچھا ڈیزائن, آرکیٹیکچر اچھا نقشہ بناتا ہے تو ٹھیکیدار اس کو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کر کے دے دیتا ہے. یہاں ریکوائرمنٹ سافٹ ویئر کی اچھا ڈیزائن بناتا ہے, جس طرح گھر کا بنتا ہے, تو سافٹ ویئر کا بھی اچھے ڈیزائن جب بن جاتے ہیں تو وہ ڈیزائن کیا ہے, وہ ہم پروگرامر کو دیتے ہیں, پھر وہ اسی کو ویژولی دیکھ کے امپلیمنٹ کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایٹریبیوٹس جو ہم نے ڈسکشن میں لے آئی, یہ سب کہ آپ نے اس اپلیکیشن کو فیوچر میں کس طرح مینٹین کرنا ہے, اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے, ٹربل شوٹنگ اس کی کس طرح کرنی پڑتی ہے, سب کچھ ایک اچھے ڈیزائن پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور کوالٹی کیریکٹرسٹکس جو ہے وہ 100% ایکولی جو ہے, آپ اس کو کوالٹی نکال سکتے ہیں جب آپ اس کے فنکشنز کو اچھی طرح سے امپلیمنٹ کر لیں, اس کے جو کلاسز اچھی طرح سے بنا دے آبجیکٹ اورینٹڈ کے. آپ کہتا ہے میرے پاس 4-5 نیچر کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا, تو ان کا جو جی پی اے ہے وہ فلوٹنگ پوائنٹ ڈیٹا ہے, تو جی پی اے جو فلوٹنگ ڈیٹا ہے اس کی علیحدہ کلاس بنا دو. ان کا جو انٹیجر ڈیٹا ہے ان کی علیحدہ کلاس بنا دو. ان کی جو کیریکٹر ڈیٹا ان کا علیحدہ کلاس بنا دو. جو اسٹرنگس ڈیٹا ان کا علیحدہ کلاس بنا دو. اس طرح 4-5 کلاسز اسٹوڈنٹس کی وہ بن جاتی ہے, تو جن کو پھر آپ ڈیٹا بیس میں آسانی سے 4-5 ٹیبل بنا سکتے ہیں, اور 4-5 ٹیبل سے پھر آپ آسانی سے انٹیٹی ریلیشن شپ ڈائیگرام بھی وہاں بنا سکتے ہیں, یو ایم ایل بھی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یوز کیس ڈائیگرام, سیکوینشل ڈائیگرام, اس کو اچھی طریقے سے آپ کوالٹی کیریکٹرسٹک کوالٹی ایٹریبیوٹس کو
ذہن میں رکھ کے ایک اچھا ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں. ڈیزائن پرنسپلس کیا ہیں ہمارے پاس؟ ڈیزائن پرنسپل میں جو اوپس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں انہیریٹنس، پولیمارفزم، ایبسٹریکشن، انکیپسولیشن. تو یہ 4 ستونوں میں سے ایک ہے ایبسٹریکشن، کہ آپ کے پاس اپنی ریکوائرمنٹس کی 50-60 پیجز لسٹ کی بجائے ایک پیج 2 میں صاف کچھ آپ نے نچوڑ ایبسٹریکٹ لیول میں لکھا ہو کہ ایک بندہ عام 1 منٹ میں اس کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ اس پروڈکٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ نے 10-15-20 پیجز میں ساری ریکوائرمنٹ ڈالی، اس کو پڑھنے میں بھی گھنٹے لگے. تو سلیس سمرائز ورژن میں سب کچھ ایبسٹریکٹ لیول میں لکھنا چاہیے. جب آپ وہ لکھ لیں تو جو بھی آپ نے ڈیزائنز بنانے ہیں ان کے پارٹس میں ڈیزائن بنا لیں، جس کو ہم کہتے ہیں ماڈولیرٹی اس میں ہونا چاہیے، ماڈیولز ہونا چاہیے. اس طرح آپ انٹر ریلیشن شپ ڈائیگرام بناتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ یہ کلاس 1 ایک کلاس، دوسرا، تیسرا، سارے کلاسز جتنی بھی ہیں آپ اس میں کس طرح انٹر لنکڈ ہے، وہ ریلیشن شپ کیا ہے، 1 to 1 ہے، 1 to many، many to 1. اور پھر جو کپلنگ اور کوہیشن کی جو ٹرمینالی ہے، تو کپلنگ مطلب کہ اگر ریلیشن شپ ماڈیول کے درمیان اسٹرانگ ہے ہم تک کہتے ہیں کہ اسٹرانگ کپلنگ ہے، اگر ریلیشن شپ ویک ہے تو ہم کہتے ہیں کوہیشن ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ویک اینڈ اسٹرانگ ریلیشن شپ کو کپلنگ اینڈ کوہیشن کا جو ٹیکنیکل ورڈز یہ دونوں ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ فزکس سے نکالا گیا ہے، جہاں فزکس میں ہم وسکوسٹی اور یہ ساری چیزیں ناپ تول کر دیتے نا، تو وہ وہی والے ورڈ انہوں نے کمپیوٹر سائنس میں ماڈیولز کے درمیان اسٹرانگ اینڈ ویک بائنڈنگ کے لیے کپلنگ اینڈ کوہیشن کے ٹرمز یوز کیے ہیں. انفارمیشن ہائڈنگ آپ جو ماڈیولز بنا رہے ہیں، انہیریٹنس آپ نے اپلائی کی ہے، تو ان پیرنٹس اور چائلڈ کے درمیان جو انفارمیشن ہے وہ ہائڈ ہے یا ایکسپوز ہے یا جس طرح ہے، تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا پبلک رکھنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں، پروٹیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ انفارمیشن اگر کنفیڈینشیل ہے، آپ کے یہ ہائڈ ہو، اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہے، اسٹوڈنٹس جی پی اے ڈیٹا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ کا جی پی اے دوسرا نہ دیکھے، دوسرے کا تیسرا نہ دیکھے، تو آپ اس کو انفارمیشن کو ہائڈ رکھ دیتے ہیں. کمپلیکسٹی کو کم سے کم رکھے، کمپلیکس کا مطلب ہے مشکل. تو جتنے بھی کم مشکل ترین پہلو ہے آپ کی کوڈنگ میں، آپ کی کوڈنگ کے ساتھ جو ڈیزائن فیز ہیں، تو اس کو اتنا یوزر فرینڈلی رکھے کہ آپ بندہ اس کو دیکھ لے، ڈیزائن کو بھی آسانی سے سمجھ سکے، اور جو آرکیٹیکچر جو بھی بنے تو کمپلیکس، اور اس کو جتنے بھی آپ نے ماڈیولز میں انہیریٹنس اپلائی کر کے ڈیوائڈ ڈیکمپوز کیا ہے، اتنا زیادہ ڈیکمپوز نہ کر لے کہ اس کے 50 لیول بھی بچ جائے، تو وہ اور بھی کچڑی مچ جائے گی. ہیرارکل اسٹرکچر ہونا چاہیے. ہیرارکی کا مطلب ہے کہ یہ پیرنٹ، اس کے اس کے چائلڈ، سب چائلڈ، اس طرح ڈیٹا اسٹرکچر میں نوڈس، اور ہمارے پاس فردر نوڈس 2 4 8 نیچے تک آتے، تو ایک پیرنٹ سے ایک اس طرح پہاڑ سی پیرامڈ ہمارے پاس بن جاتی ہے. اس طرح کا ہیرارکل اسٹرکچر میں آپ اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، اس کے ماڈیول بناتے ہیں. تو وہ ماڈیول اس طرح ہونا چاہیے تو ہر ایک بندہ اس کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکے، اور ایڈاپٹیبلٹی اس میں ہونی چاہیے کہ فیوچر میں کوئی چینجز اس اپلیکیشن میں بند نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہارڈ ویئر ڈیلی بیسس پہ ہر سیکنڈ بعد چینج ہوتا ہے. تو آپ کا جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ بھی ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرا سکے. وہ ایڈجسٹ کس طرح ہوگا؟ آپ آنر ہیں اس پروڈکٹ کے، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس میں کون سی فائل ایڈ کرنی چاہیے کہ ہارڈ ویئر جو اپڈیٹ ہوا ہے اس کے ساتھ میرا یہ پروڈکٹ جو پلے اسٹور پہ پڑا ہے یہ بھی اپڈیٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ کی اپنی کسٹمرز ہوں گے، انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا. اگر وہ آپ کی اپلیکیشن سلو ہو جائے یا کام کرنا چھوڑے تو آپ اپنے کسٹمر کو لوز کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بزنس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ایبسٹریکشن کیا ہے؟ ایبسٹریکشن کا مطلب کہ نیچر کا اسٹیپ وائز ریفائنمنٹ، نیم آف پروسیج، نوٹ سیکوینس آف ایکشنز. جتنا اوپر آپ جاتے ہیں نا، ایبسٹریکشن یہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. نیچے سب پرابلم مطلب کہ یہاں پہ آپ نے ایک پیرنٹ چائلڈ ہے، پھر اس کے 2، پھر اس کے 4 سے پھر 8 بن جاتے ہیں، 8 سے 16، 16 سے 32 چائلڈ بن جاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا اب اسی یونیورسٹی کو ڈیوائڈ کر لو، اسلام آباد پشاور، اسلام آباد کے اندر پشاور کو ڈیوائڈ کر لو، اسے انجینئرنگ، نان انجینئرنگ، انجینئرنگ میں سول، الیکٹریکل، بلا بلا یہ بن جاتے ہیں. نان انجینئرنگ میں فار ایگزامپل میں کہتا ہوں سی ایس، فارمیسی، بلا یہ سب. اس طرح نیچے بہت زیادہ چائلڈس آ جاتے ہیں. اوپر جو ہے پورا ایک سمرائز ورژن ہوتے ہیں، نیچے پرابلم کو سب پرابلم میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اس کو ایبسٹریکشن کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ سلیس الفاظ میں سمری میں پیش کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا جو
اسٹرینتھ ہے زیادہ ہوتی ہے اور نیچے اسٹرینتھ کم ہو جاتی ہے ایبسٹریکشن کی. ڈیٹا ایبسٹریکشن کی ایم فائنڈنگ اے ہیرارکی ان دا ڈیٹا. جنرل ڈیٹا اسٹرکچر ہمارے پاس کیا ہے؟ اپلیکیشن اورینٹڈ ڈیٹا اسٹرکچر. جتنے آپ اوپر جاتے ہیں اپلیکیشن کی کمپلیکسٹی کیا ہے؟ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں پورا ایک بڑا ڈیٹا بیس میں ایسے 5000 اسٹوڈنٹ ڈھونڈنا. آپ کہتے ہیں کہ سی ایس میں سافٹ ویئر ڈیزائن آرکیٹیکچر کا جو کورس ہے 5th سے یا 6 سیمسٹر کا ہے یا 4 سیمسٹر کا ہے، جس سیمسٹر میں بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں سی ایس سیکشن کا ان اسٹوڈنٹ کا مجھے ڈیٹا چاہیے جن کا جی پی 3 سے زیادہ ہے. تو جب آپ 5000 اسٹوڈنٹ ڈھونڈنا شروع کر لیں 5000 یا 10,000 میں سے، وہ فائنڈ کرنا مشکل ہے. اور جیسے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے جائے یہاں تک سی ایس وہ ملٹیپل لیز میں آ جائے، پھر یہاں پہ آپ کو آسانی سے ملتا جائے گا. تب یہ کہتے ہیں کہ سمپلر ڈیٹا اسٹرکچر دیا ہے. جب آپ نہیں چاہتے ہیں تو کمپلیکسٹی لیول ڈیکریز ہوتی ہے، سمپلسٹ بنتا ہے ڈیٹا بیس کا میں ڈیٹا فائنڈ کرنا. اوپر جاتے ہیں تو ڈیٹا فائنڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے یہ رول بتایا ہے. ماڈولیرٹی کیا ہے؟ وہی ہے کہ اسٹرکچر کرائٹیریا کی، جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ماڈولیرٹی میں کہ انڈیویجول ماڈیولز ہوتے ہیں، پیرنٹ ماڈیول، اس کے چائلڈ ماڈیول، سب چائلڈ اور ان کے درمیان کنیکشن انٹر کنیکشن کس طرح ہے، اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے یا ویک ریلیشن شپ ہے. کوہیشن اینڈ کپلنگ سے پتہ چلتا ہے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے تو کوہیشن ہے، ویک ہے تو کپلنگ ہے. اس کو دیکھ لیں. میں ان کی میننگ میں تھوڑا سا شاید وہ کر رہا ہوں کہ کوئی ایک جب ماڈیولز کے درمیان ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو تو شاید وہ اس کا کوہیشن یہ انہوں نے ڈیفائن کیا. گلو دیٹ کیپس دا ماڈیول ٹوگیدر. کوہیشن وہ گلو ہے جس کے تھرو پہ آپ کے ماڈیولز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسٹرانگ بائنڈ ہوتے ہیں. کپلنگ وہ اسٹرینتھ ہے جو ماڈیولز کے درمیان آپ کو شو کرتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپ ویک ہے یا اسٹرانگ ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ لوگوں نے وہ ایکسس اسپیسیفائر پڑھے ہوں گے، جس میں ہم ڈیٹا یا پبلک رکھتے ہیں یا پرائیویٹ رکھتے ہیں یا پروٹیکٹ رکھتے ہیں. پبلکلی ڈیٹا اگر ایک ماڈیول میں پبلک ہے پیرنٹ میں تو چائلڈ اس کو آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گلو انہوں نے ماڈیول کو اسٹرانگ رکھا ہے، ایک دوسرے کے درمیان شیئرنگ ہوتی ہے تو وہ اسٹرانگ ہے. اگر ڈیٹا کو پرائیویٹ رکھا ہے تو وہ ماڈیول آپس میں شیئرنگ نہیں کر سکتی تو وہ جو اسٹرینتھ ہے وہ ویک ہے، اور گلو جو ہے وہ ویکلی جوڑا ہوا ہے. اس طرح ہمارے پاس آ جاتی ہے کوہیشن. a measure of how well a component fits together. کہ آپس میں وہ components کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ strongly binded ہے. اور component should implement a single logical entity or function. کہ ایک single entity یا function کے through وہ سارے components آپس میں جڑے ہوئے ہیں. وہی ڈیٹا ہے publicly exposed ہے یا privately exposed ہے یا protected exposed ہے. protected میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈیٹا پیرنٹ میں پروٹیکٹڈ پڑا ہے تو چائلڈ ان کو 50% ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر پیرنٹ میں ڈیٹا پرائیویٹ پڑا ہے تو چائلڈ اس کو 0% ایکسیس مطلب نہیں کر سکتے ہیں. تو وہ جو کمپوننٹس فٹس ٹوگیدر مطلب ان کا جو کوہیشن لیول ہے پھر وہ ویک ہے. اسٹرانگ تب ہوگا جب وہ ڈیٹا پبلکلی نیچے والے چائلڈ اس کو 100% ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوہیشن وہ ڈیزائربل ڈیزائن کمپوننٹ ہے جس کے تھرو ہم نیچے سے اوپر کمپوننٹ میں چینج کر سکتے ہیں، ان کو ایکسیس کر سکتے ہیں، وہاں سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو various levels of cohesion have been identified. levels کیا ہے؟ آپ لیول 0 پیرنٹ کو ہم لیول 0 دیتے ہیں، اسے جو پہلی انہیریٹنس ہوتی ہے لیول 1، پھر اس کو لیول 2، لیول 3، لیول 5 اس طرح کا نام ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. coincidental cohesion کیا ہے؟ parts of a component are simply bundled together. مطلب ہے کہ سمپلی جو اپلیکیشن کے جتنے پارٹس ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس سی ایس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پیرنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹنگ میرے پاس پیرنٹ ہے، اس کے 2 چائلڈ ہیں، سی ایس ڈپارٹمنٹ، ایس ای ڈپارٹمنٹ. اب ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹنگ میں کچھ ڈیٹا پرائیویٹ ہوگا، کچھ پبلک ہوگا، کچھ آپ کے پاس پبلک، کچھ پرائیویٹ، کچھ پروٹیکٹڈ ہوگا. تو نیچے سی ایس اور ایس ایس کو کتنے ایکسیس کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کہاں پہ رکھا ہے. کچھ لاجیکل ایسوسیشن ہوتی ہے کہ وہ کمپوننٹ جو which perform similar functions اور کہ similar functions کو جب آپ گروپ ایک جگہ پہ اس کو گروپنگ کرتے ہیں اس کو لاجیکل ایسوسیشن کہتے ہیں. اور کمپوننٹ کے کچھ پارٹس ہیں جو سمپل آپ اس کو سملر بنڈل میں کلسٹر میں رکھتے ہیں ان کو کوئنسائڈنٹ کوہیشن کہتے ہیں.
टेम्पोरल कोहेशन किसको कहते हैं कि सेम टाइम पर ये सारे जो रिलेशनशिप हो आप उनको एक ही वक्त में बैक वक्त कंप्यूटेशन इसकी करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो टेम्पोरल कोहेशन कहते हैं। प्रोसीजर को कोहेशन किसे कहते हैं कि एक सिंगल कंट्रोल सीक्वेंस से एक सिंगल डेटाबेस पे आप सिंगल क्वेरी लगाते हैं, उस सिंगल क्वेरी से आपको मल्टीपल डेटा मिल जाता है, एक सिंगल कॉल चली जाती है, तो उसको प्रोसीजरल कोहेशन, और प्रोसीजरल का मतलब ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, समझा कि द एलिमेंट्स इन द कंपोनेंट मेक अ सिंगल कंट्रोल सीक्वेंस के सिंगल कंट्रोल सीक्वेंस से आप सारे एलिमेंट्स को, सारे डेटाबेस के जितना डेटा है आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, समझा। ये कोहेशन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं होगा समझना, इसका अच्छा है। कोहेशन लेवल क्या है कि एक कम्युनिकेशन कोहेशन है, दूसरा सीक्वेंशियल कोहेशन है, तीसरा फंक्शनल कोहेशन है, और चौथा ऑब्जेक्ट कोहेशन है। कम्युनिकेशन कोहेशन में क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कंपोनेंट ऑपरेट ऑन द सेम इनपुट और प्रोड्यूस द सेम आउटपुट, या तो बैक वक्त एक इनपुट आप देते हैं, सब डेटा इन द डेटाबेस है, सब डेटा को आप रिट्रीव करना चाहते हैं, उसकी कंप्यूटेशन करना चाहते हैं और उससे आउटपुट निकालना चाहते हैं, मगर एक ही इनपुट में सारे कंपोनेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, उसको कम्युनिकेशन कोहेशन कहते हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स के दरमियान कम्युनिकेशन को हम चेक करते हैं। सीक्वेंशियल कोहेशन क्या है कि द आउटपुट फॉर वन पार्ट ऑफ अ कंपोनेंट इज द इनपुट टू अनदर के, एक फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूल से जो आउटपुट निकला है वो दूसरे मॉड्यूल को एज इनपुट मिल रहा है, इस दूसरे मॉड्यूल से जो इन आउटपुट निकल रहा है वो दूसरे को इनपुट मिल रहा है, इसको सीक्वेंशियल कोहेशन कहते हैं। फंक्शनल कोहेशन क्या है कि हर एक के हर पार्ट के हर कंपोनेंट का जो पार्ट है विच इज नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिंगल फंक्शन, तो फंक्शनली जब आप मॉड्यूल्स को कंट्रोल करेंगे उसको हम फंक्शनल कोहेशन कहते हैं। जब एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट बनता है और एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है उसको सीक्वेंशियल कोहेशन कहते हैं। जिन मॉड्यूल्स के दरमियान हम कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, वीक है, जो मिडल है, जिस तरह भी है हम देखते हैं उस कम्युनिकेशन कोहेशन आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट कोहेशन क्या है कि हमारे पास क्लासेस में हमने सारे ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया होता है कि हर एक ऑपरेशन जो है, जो हम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, हम फंक्शनलिटी चेक करने जाते हैं कि मेरे पास 5 क्लासेस है, कुछ में फ्लोटिंग डेटा पड़ा है, कुछ में इंटीजर डेटा पड़ा है, कुछ में मेरे पास कैरेक्टर है, कुछ में स्ट्रिंग डेटा पड़ा है, तो मैं हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनलिटी चेक करना चाहता हूँ। तो वो किस तरह हम चेक करेंगे, वो भी आप क्या करेंगे, आपके पास मॉड्यूल्स पड़े हैं, 5-10 मॉड्यूल आप उस आपने इनहेरिटेंस के थ्रू अपनी एप्लीकेशन के बनाए हैं, तो जब ऑब्जेक्ट्स को आप चेक करेंगे तो वो हम ऑब्जेक्ट कोहेशन से चेक करेंगे, या वो स्ट्रांग हो गई या वीक हो गई, वो या वो मीडियम होगा। तो स्ट्रांग तब होगा जब आप इसमें डेटा शेयरिंग जो है वो पब्लिकली हो सारे मॉड्यूल्स के दरमियान। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर हो गया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इन आर्किटेक्चर में। इसके बाद जितनी स्लाइड्स वगैरह जो थोड़ी बहुत रहती है उनको आप रीड आउट कर लें, मगर कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर, जो हम सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो आर्किटेक्चर बनाते हैं, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि सिविल इंजीनियरिंग में घर बनाने के लिए नक्शा इम्पोर्टेंट है। नक्शे के बगैर जिस तरह घर नहीं बन सकता, रिक्वायरमेंट्स को हमें नक्शे में डालनी पड़ती है, फिर ठेकेदार उसको इम्प्लीमेंट करता है, उतनी ही हमें रिक्वायरमेंट्स को की स्पेसिफिकेशन पहले करनी पड़ती है, और वो स्पेसिफिकेशन क्या होगी, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में हम रिक्वायरमेंट्स की स्पेसिफिकेशन जब कर लेते हैं तभी जाके हम उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बना लेते हैं। तो दोबारा मैं ये बात कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमें ज़्यादातर इंफॉर्मेशन बैकएंड की मिलती है कि कौन सी लैंग्वेज में हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है और इसकी कितनी क्लासेस है, क्लासेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स कितनी है, तो बैक एंड इंफॉर्मेशन ज्यादातर हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन में मिलती है। और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो फ्रंट एंड के साथ ज्यादातर ताल्लुक रखता है, उसमें हमें हमें फ्रंट एंड की इंफॉर्मेशन मोस्टली मिलती है, और इंफॉर्मेशन ज़्यादातर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हाइड होती है, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में जो बैक एंड के साथ रिलेटेड है इंफॉर्मेशन हमें ज़्यादा एक्सपोज रहती है। ठीक है ना, तो ये आज का लेक्चर था, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास तकरीबन